अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप हमारी ये हज कहानी की सीरीज़ देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें हमने अपने सफ़र के बारे में बात की है। हज की शुरुआत तैयारियों से लेकर मक्का मुकर्रमा में आमद और उसके बाद जो है अज़ीज़िया और फिर हमारा पहला उम्रा और उसके बाद जो है मिना आमद तक की सारी बातें या हिदायत या जो जो ज़रूरी चीज़ें और तजर्बात थे वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये वीडियो जो है वो उनके लिए बहुत काम की है जो अभी जाने वाले हैं हज पे या प्लान कर रहे हैं या इंशाल्लाह जब भी कभी जाएंगे, और उनके लिए भी कि जो अपनी यादें ताज़ा करना चाहते हैं। जिस तरह ये बनाते हुए मुझे सारी चीज़ें दोबारा से याद आई। तो अब ये वाली जो वीडियो है इसमें आपको हज के मेन अरकान जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और मैं अपना तजुर्बात बताऊंगी। और ये वो 4 दिन होते हैं जिसमें आपका कोई भी ग्रुप है, आप दुनिया के किसी कोने से भी गए हुए हैं, आपका कितने ही दिनों वाला पैकेज है, को आप वीआईपी हैं, कहीं पे भी हैं, कुछ भी हैं, ये 4 दिन जो होते हैं इस दिन सारे हुज्जाज कराम वो हज के अरकान जो हैं वो सब एक साथ उनको करना होते हैं। और ये इस तरीके का प्रोसेस होता है कि मुज़दलिफ़ा की जैसे रात आएगी इसमें उस रात जो है वो सबके सब एक ही जगह होते हैं। इसी तरह अरफ़ात के मैदान में भी आपको उसी दिन जाना होता है। फिर ज़ाहिर तवाफ़ ज़ियारा होता है और उसके बाद जो है तवाफ़ ज़ियारा से पहले जो है वो कंकरियाँ मारते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको लाइन से बताऊंगी ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, और साथ साथ मैं आपको विजुअल्स भी दिखाती चली जाऊंगी। तो जो सबसे पहला काम था मिना से जाने का या मिना जाने का, उस वक्त हमें ये कहा गया था कि आप जो होटल में ठहरे हुए हैं या अपने अपार्टमेंट में ठहरे हुए हैं वहाँ पे आप अपना बड़ा सामान सब छोड़ के जाएंगे। आपके पास एक बैग पैक होगा। वो बैग पैक हमें ग्रुप की तरफ से मिले थे, लेकिन अगर आपके ग्रुप की तरफ से नहीं मिल रहे तो आप ज़रूर लेके जाएं। स्लिंग बैग अलग होता है। स्लिंग बैग वो होता है जो आप पूरे सफ़र के दौरान, उम्रे तवाफ़ के दौरान अपने पीछे जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए रखते हैं। जैसे कि आपकी चप्पल आपको उतार के रखनी है, पानी की बोतल है, स्प्रे बॉटल है, आपकी इम्पोर्टेंट दवाएं हैं, डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बताया था कि मर्द हजरात भी जो क्रॉस बॉडी बैग होता है उसमें रखते हैं और ख़वातीन के लिए भी यही रिकमेंडेड है। और जो बैक पैक है वो मीना ले जाने के लिए आपको उसमें 3 दिन का अपने सामान रखना होता है। अब उसमें आप एक्स्ट्रा बाय रख सकते हैं। ख़वातीन के एक्स्ट्रा कपड़े भी होते हैं, मर्दों के लिए भी एक्स्ट्रा एहराम होना चाहिए, वहाँ गीला हो जाए कुछ हो जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो 3 दिन का सामान आप बैक पैक में रख के लेके जाते हैं। और सामान जो है वो कम से कम वो लोग कहते हैं लेके जाइए, क्योंकि वहाँ सामान रखने की भी जगह नहीं होती। जो हमारा मिना का कैंप होता है उसमें सोफ़ा कम बेड डले होते हैं। कुछ लोगों के कैंप्स में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इवन 100 लोगों का भी सोने का इंतज़ाम होता है। तो जो सामान की जगह मिलती है ना वो सिर्फ ऊपर एक स्टैंड लगा हुआ होता है। तो आपका बैग पैक है तो आप जहाँ पे बैठेंगे वहीं ऊपर आप बैग पैक रख देंगे। तो उस बैग पैक में आपकी जो है ना 3 दिन के सामान के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। स्कार्फ हो गए, एक एक्स्ट्रा चप्पल हो गई, एहराम के लिए कपड़े हो गए, एहराम मर्दों का है तो वो हो गया, अबाया हो गया, तो और चार्जर और इस तरह की चीज़ें उसमें आपको रखनी है। तो आपके साथ वो सिर्फ बैग पैक जाएगा। तो वहाँ पे बैग पैक के साथ और स्लिंग बैग हम लेके गए थे, क्योंकि फिर वहाँ से हमें जो मुज़दलिफ़ा और जमरात वगैरह जाना था उसके लिए वो स्लिंग बैग इस्तेमाल होना था। तो मिना में जिस दिन हम गए उस दिन वो दिन हमने गुजारा और फिर अगली सुबह हमें हज के लिए रवाना होना था 9 ज़िलहज को। और उस दिन हमें जाना था जनाब अरफ़ात। वो हज का मेन दिन होता है और उस दिन सब के सब एक साथ अरफ़ात की तरफ गामज़न होते हैं। और जो लोकल्स भी होते हैं वो भी उस दिन पैदल चल के, दूर दूर से जो है वो लोग होते हैं, वो पैदल चल के जो है ना वो हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए चल चुके होते हैं और आ रहे होते हैं। तो आपको हर तरफ हाजी जो है ना बसों में चलते हुए हर जगह नज़र आएंगे। तो सुबह हम निकले थे और जब हम अरफ़ात के लिए निकले थे तो हमारे साथ वही स्लिंग बैग था जिसमें हमारी कुछ चीज़ें थी। और वहाँ पे जो है हमारा ख़्याल था कि अब हम सुबह निकले तो हम बड़े आराम से जो है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। और जिस तरह से हम टीवी पे देख रहे होते हैं कि जबल रहमत या अरफ़ात का मैदान दिखा रहे होते हैं और वहाँ खुले आसमान के नीचे दुआ मांगी जा रही होती है, तो वो सब लेके जो है ना मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें थी।
اور ہوا یہ کہ جب ہم بسوں میں نکلے تو بسوں کے ذریعے سے ہمیں جانا تھا. کچھ لوگوں نے کہا تھا اور کچھ لوگوں نے پریفر بھی کیا کہ وہ پیدل جائیں، مگر ایک تو گرمی ویسے ہی جون اور عرب کی گرمی، اور پھر عرفات کے دن تو ویسے بھی بےحد گرمی ہوتی ہے. تو اس دن بہت گرمی تھی، تو کسی نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ بسوں میں ہی جائیے گا، کیونکہ اگر آپ کو دیر بھی لگے گی تو آپ کم از کم اندر سائے میں تو بیٹھے ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو پیدل چلنا پڑا تو کافی مشکل ہو جائے گی. تو ہر ایک کا الگ الگ تجربہ ہوتا ہے. ہماری گروپ کے ساتھ ساری بس تھی تو ہم اسی میں گئے. لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں اور اتنی بسیں ہوتی ہیں کہ آپ کی بس کو چلنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہوتی. تو جو سفر چھوٹا سے چھوٹا سفر بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو ہمیں عرفات پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم ہو گیا، بس بہت ہی رینگتی بھی چلی. اور جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو دوپہر ہو گئی تھی، آئی تھنک 12 بجے یا 1 بجے کا ٹائم تھا. اور جو تصور میرے دماغ میں تھا کہ جیسے عرفات کے میدان کا یا جبل رحمت کا، وہ ایک وہاں جا کے بڑا مختلف سا رہا. بلکہ انہوں نے ہمیں تھوڑا پہلے بتا دیا تھا کہ وہاں جائیں گے، وہاں پہ بھی آپ کا ایسے ہی کیمپ ہوگا جیسے مینا میں. تو ایک دماغ میں یہ بھی تھا کہ ایسا ہوگا اندر جیسے کمفرٹیبل ہوگا، اور ہم باہر جا کے دعا مانگنا چاہیں گے تو جس طرح میدان ہوتا ہے. لیکن وہاں پہنچے تو وہاں پہلے تو ہمیں یہ تھوڑا سا ہوا کہ ہمیں کیمپ ہی نہیں مل رہا تھا، یا ہم کہاں جائیں گے کہاں بیٹھیں گے. وہاں سب کچھ فل ہو چکا تھا. جس مکتب میں ہم لوگ تھے وہاں بہت سارے گروپ آباد تھے، اور ان میں سے بھی کچھ بسیں پہلے نکل چکی جو وہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے. اور اس کے علاوہ بھی تو وہ جتنے لوگ تھے انہوں نے ایک ہیوج کیمپ میں جو ہے نا ان سب کو کا انتظام کیا ہوا تھا. تو اور وہ سب فل تھا. تو تھوڑی دیر تو مرد حضرات کو بھی باہر بیٹھنا پڑا. اور وہ وقت اتنا شدید گرمی کا تھا کہ مستقل جو ہے نا وہ اسپرے استعمال ہوتا رہا، ہائیڈریٹ کرتے رہے ہم لوگ، پیتے رہے پانی کچھ نہ کچھ. اور پھر اندر جانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب خواتین ادھر چلی جائیں. مردوں کو کچھ کو جگہ مل گئی، کچھ کو دیر سے ملی، تو دونوں اپنے اپنے کیمپس میں گئے. تو ان کیمپس میں جو لوگ پہنچ چکے تھے وہاں صوفہ کم بیڈ اسی طرح پڑے ہوئے تھے، مگر انہوں نے پھر نئے آنے والوں کے لیے وہ بند کیے. تو جو نیچے جگہ تھیں جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں بیٹھا، اور پھر وہیں پہ ہی جو ہے نا وہ اصل میں عبادت کرنی تھی. تو وہ تھوڑا سا دماغ میں آ رہا تھا کہ ہمیں تو وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن انہوں نے کہا باہر جا کے بے شک دعا مانگیں، مگر یہاں سے جبل رحمت دور ہے اور وہاں پیدل چلنا اتنی شدید گرمی میں پاسبل نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک کپل اور بھی تھا جو ہمارے ساتھ یہیں سے گئے تھے. تو وہ کافی ینگ بھی تھے، اور انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں. تو وہ اس دن گئے بھی، تو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آج بچی ہوں کیونکہ میں بالکل گرمی سے بالکل فینٹ ہو چکا تھا. خواتین تو اندر ہی تھی، انہوں نے ہمت نہیں کی تھی جانے کی. مرد حضرات میں سے کچھ چلے گئے تھے لیکن کچھ پہنچ نہیں پائے تھے. تو انہوں نے کہا بہتر ہے آپ یہیں پہ رہیں اور عبادت کریں، اور آپ کو باہر نکل کے دعا مانگنی کھلے آسمان کے نیچے تو آپ اسی جگہ سے باہر نکل کے دعا مانگیں. تو ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا. کیمپ کا دن جو ہے وہ عرفات کا دن ویسے بھی کیونکہ ایک کے بعد ایک آپ کو سارے ارکان پورے کرنے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا مشقت وائز سخت ہوتا ہے. تو ہم سارا دن وہیں رہے، اور ان دنوں طبیعتیں بھی سب کی آلموسٹ خراب تھی. گلا تو خاص طور پہ کہ آپ کا ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں پینے کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے مگر آپ کو بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. اور تو بس وہ دن ایسا تھا. جب ہم گئے تو وہاں کچھ لوگ پہلے سے، میری بھی ایک دوست بھی تھی انہی پہ گروپ میں جن کے ساتھ ہم مکتب میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہاں جیسے انہوں نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا کہ ہم لوگوں کی حالتیں غیر ہوئی ہوئی، انہوں نے کہا یہاں بیٹھو، اور اس نے مجھے فوراً اپنے پاس سے ہائیڈریشن کا وہ دیا، ساشے دیا، کچھ اسنیکس اس کے پاس، چنے وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو ایٹ دی اینڈ ہوتا ہے کچھ یوں ہے کہ یہ سفر اور یہ مشقت جو ہے نا آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کتنے ہی آپ کی افورڈیبلٹی ہو، آپ کتنا ہی کچھ کرنے کے قابل ہو. کہ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں، آپ مسافر ہو جاتے ہیں نا، تو آپ یہ سیکھتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ انسان کو انسان کے ہی کام آنا ہے، اور یہی ہر قدم پہ آپ کو یہی والا امتحان ملتا ہے. تو اس وقت وہ ایک چھوٹی سی اس کی نیکی تھی، لیکن وہ مجھے اتنی زیادہ لگی. کسی نے ہمارے لیے جگہ بنائی، یہ کیا وہ کیا. تو دن ہمیں وہاں اسی طرح سے گزارنا تھا. تو ہم سوچ بھی رہے تھے کہ کیا کریں کس طرح سے، اور اسی میں ہی ہمیں عبادت بھی کرنی تھی. جتنی جگہ جس کو مل رہی تھی وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. جوتے اتارے تو اپنے پیچھے رکھ دیے. اب ہم عام حالات میں تو کہتے ہیں ارے بھائی یہاں جوتے رکھیں یا کیسے نماز ہو یا یہ ہو، مگر آپ جو حج کے پروسیس میں ہوتے ہیں نا تو وہاں سب
کچھ چل رہا ہوتا ہے اور یہی آپ کی عبادت ہوتی ہے، اسی کو ہی لے کے نا آپ کو اپنی ساری چیزیں رکھنی ہوتی ہیں. تو ہم بھی پھر باہر نکلے، دعا وہاں مانگی، بلکہ جب ہم اترے تھے تو وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے، اتنے بڑے بڑے فوائلوں میں باہر کچھ ارینجمنٹ ہوا ہوا تھا. پھر جب کھانا وہاں پہ پتہ چلا کہ جو بادشاہ کی طرف سے فیسٹ ہے اس کا انتظام ہے، اور وہ بکرے انہوں نے پورے پورے وہ رکھے ہوئے تھے، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کھانے کی کس کی ہمت تھی. وہ انہوں نے کھانا کھولا، اور لیکن اتنی شدید گرمی اور تھکن اور بیماری، اور دماغ میں یہ بھی تھا کہ آج سب سے اہم دن ہے، تو وہ کھانا کھانے کی ہمت نہیں ہوئی. جو سب سے اچھی چیز مجھے وہ لگی اس وقت، وہ صرف کھیرے کا رائتا تھا، تو وہ ہم نے کھایا، یا پانی پی لیں یا کچھ ٹھنڈا مل جائے یہ حال تھا، مگر ٹھنڈا بھی ہم پینے کے قابل نہیں تھے. تو بہرحال اس طریقے کا وہ حال تھا، لیکن ماشاءاللہ کھانے والے کھا رہے تھے اور انہوں نے فائدہ بڑا مزہ بھی لیا اس سے. تو بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پہ ہم نے ایکسپیرینس کی، اور بہت سارے لوگوں کا الگ الگ تجربہ ہوگا. کہیں کہیں یہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہیں کہیں لوگ بڑے آرام سے بھی رہے ہوں گے. تو یہ ہر ایک کے اپنے امتحانات ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے وہیں ہم نے باہر ہی دعا وغیرہ بھی مانگی، اور پھر عصر کے وقت کے بعد جو ہمیں وہاں سے نکلنا تھا کہ مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے، وہاں پہ مغرب عشاء کی نمازیں ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں. تو پھر وہاں سے ہم لوگ نکلے، اور خطبہ وغیرہ جو ہے وہ سننے میں اتنا نہیں آ پایا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ایک ریڈیو رکھیں، اس پہ لگا لیں، لیکن وہاں بڑا ان چیزوں کی طرف نہیں ہو پاتا. کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نے سن بھی لیا، کچھ ہمت کر کے مسجد نمرہ ہے وہاں تک بھی پہنچ گئے، مگر وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ پہنچیں تو آپ کو وہاں پہ بھی جگہ نہیں ملتی. تو وہ سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے. آپ جس حد تک جو کچھ کر سکیں ضرور کریں، اور جہاں نہیں کر سکے، جہاں جتنا موقع مل رہا ہے اس موقع کو وصول کریں. تو ہم پھر آ کے اپنی بسوں میں بیٹھے دوبارہ سے. تو باہر یہ گروپ میں نے دیکھا تھا، یہ لوگ دعا مانگ رہے تھے، مجھے اچھا لگا. یعنی کہ ہر ایک کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا وقت عبادت میں گزار سکیں گزاریں. وہاں سے پھر ہم مزدلفہ چلے. مزدلفہ میں ہمارا تجربہ جو ہے وہ، اگر میں کہوں اور گروپ سے بہتر ہے. وہاں ہم گئے اور وہاں بہت آسانی سے پہنچ گئے، اور وہاں پہ ہمیں جگہ بھی مل گئی. قالین ڈالے ہوئے تھے. اچھا، ہمیں عرفات میں ہی انہوں نے بیک پیکس دے دیے تھے کہ ایک ایک اٹھا لیں. اس بیگ میں ایک چادر تھی، ایک کمبل تھا، ایک تکیہ تھا، شاید اس طرح کی چیزیں تھیں. تو انہوں نے کہا تھا یہ وہاں جا کے آپ کو بچھانا ہے، وہاں استعمال کریں گے، وہیں چھوڑ دیں گے. تو یوں مزدلفہ کا میدان تھا، اور وہاں پہ بس سب ایک تھے. آپ کہیں سے بھی آئے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کا کوئی بھی گروپ ہے، آپ کا کوئی بھی پیکیج ہے، یہاں پہ آپ کو سب کو رات گزارنی ہے، اور کھلے آسمان تلے. تو وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ مزدلفہ ان کو پہنچنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے، آدھی رات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں ضروری ہے کہ رات گزاریں. تو یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ نکل گیا ٹائم تو پھر کیا ہوگا. تو وہ ہم رات کو 11 بجے قریب پہنچ گئے تھے. تو وہاں پہ نماز ادا کر کے، اور سب نے اپنے اپنے جو ہے بستر لگائے. واش روم وہاں بڑے بڑے سے بنے ہوئے تھے، اور اس میں سے میرا خیال ہے 2 یا 4 واش روم تھے جس میں کہ آپ کو سیٹ ملے گی، کیونکہ وہاں زیادہ تر انڈین انتظام ہوتا ہے. تو یہ بھی اپنی پریکٹس میں شامل رکھیے گا. وہ انہوں نے صرف ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو استعمال نہیں کر سکتے، اور ظاہر بس بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. تو واش روم کا جو مسئلہ ہے وہ تو ایک یونیورسل ہے، اور وہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا. تو بس وہاں ہم نے رات گزاری ہے. اور وہاں ہم کنکریاں جمع کرتے ہیں، وہاں پاؤچز ملتے ہیں. آپ کو پاؤچز نہیں ہے تو آپ بوتل میں جمع کر لیں. جمرات جانے کے لیے، کنکریاں مارنے کے لیے 7 کنکریاں 3 دن کے حساب سے چاہیے ہوتی ہیں. تو 21 ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی سی زیادہ لے لیں تاکہ آپ کی گم جائیں، گر جائیں، یا کسی اور کو ضرورت پڑے تو آپ دے سکیں. تو وہاں رات میں جو ہے وہیں بہت کنکریاں ہوتی ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو وہ لی جمع کی ہم نے. اور بس پھر بیچ بیچ میں سے یہی ہو رہا تھا کھانے پینے کا، کہ کبھی وہ ہمارا بس میں انتظام کر دیتے تھے. پھر وہاں اترے ہیں تو اسنیکس کافی سارے تھے، تو بسکٹ کھا لیے، کروسان لے لیے، اس طرح کی چیزیں تھیں. تو یوں سب چل رہا تھا. تو رات مزدلفہ میں گزاری ہم نے. اور وہاں میرے پاس ایک وہ فین میں نے لیا تھا امیزون سے، وہ میں نے استعمال کیا، کیونکہ رات کے باوجود شدید گرمی تھی. وہ نیک فین ہوتا ہے، اگر چاہیں تو لے لیں تھوڑی دیر، لیکن یہ کہ گزر ہی جاتا ہے ٹائم. تو پھر صبح ہم 6 بجے فجر پڑھ کے وہاں سے ہمیں نکلنا، تو ہمیں جمرات جانا تھا. جمرات جاتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں.
تو صبح ہم نکلے تو ہمیں لگا کہ اب ہم تو سب سے پہلے پہنچ کے جلدی سے کنکریاں مار دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنا آپ احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں. پھر باقی 2 دن کی کنکریاں ہاں آپ اپنے ریگولر کپڑوں میں بھی جو ہے نا مار سکتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ پھر ہم گئے, پھر ہماری بس, اصل میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی بس جو آنی ہوتی ہے نا اس کو آتے آتے ہی آپ تک بہت دیر لگ جاتی ہے, کیونکہ بیچ میں اتنا ٹریفک, اتنی بسز ہوتی ہیں. تو وہاں پھر وہ بس آئی, پھر ہم اس میں بیٹھے اور پھر گئے. تو ہوا یہ کہ ہم اس مینا سے جمرات کا اتنا فاصلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ بس کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس کو جگہ ہی نہیں ملتی کہ وہ کہاں جائے. تو انہوں نے بہت دیر تک وہ چلتی رہی اور پھر انہوں نے جو ہمیں اتارا تو وہ ہمیں عزیزیہ کے کارنر کی سائڈ پہ اتارا, اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ یہاں سے آپ لوگ پیدل جا سکتے ہیں. تو وہ ایک جو ہے نا بڑی طویل واک تھی, اور اس وقت بھی جو ہے نا تھوڑی سی ہمت ڈاواں ڈول ہو رہی تھی. میری جو میرے ساتھ جو ہیرا تھی وہ اس نے اس وقت میری ہمت بنائی, کیونکہ وہ انہوں نے ہمارے گروپ لیڈر تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب دوپہر ہو گئی ہے, ہمارا خیال تھا کہ ہم 9 بجے تک چلے جائیں گے تو کام ہو جائے گا, یا 7-8 بجے صبح ذرا سا بہتر وقت ہوگا. تو وہ 12 بج چکے تھے اور وہی شدید دھوپ تھی, اور چھتریاں تھیں ہمارے پاس, اور چھتری بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ وائٹ چھتری پریفریبل ہے, ویسے گروپ والے بھی دیتے ہیں, مگر لیں تو وائٹ لیں تاکہ جو ہے وہ اس میں جو ہے ہیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور بلیک جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے نا سب, کیونکہ کنکریاں آپ دے سکتے ہیں کسی کو کہ آپ کی جگہ مار دے, تو انہوں نے کہا مرد حضرات کو دے دیں, خواتین اور وہ جو ہے یہیں پہ بیٹھیں بس میں جب تک ہم کنکریاں مار کر آئیں. تو اس وقت اس نے کہا کہ نہیں آپ نہیں چلیں گی, چلیں. میں نے کہا چلو. تو ہم یوں اترے تو پھر ہمارے ساتھ اور بھی تھیں خواتین کچھ وہ تھیں, لیکن کچھ ایسی تھیں جن کو ویل چیئر کی ضرورت تھی یا جو تھوڑا ضعیف تھیں. تو انہوں نے پھر اپنی کنکریاں اپنے جو ہے ہسبینڈ کو دے دیں, بیٹوں کو دے دیں کہ آپ وہ ان کی طرف سے مار لیں. تو پھر وہ ہم جو چلے ہیں تو وہ لگتا تھا کہ یہ راستہ کیسے طے ہوگا. تو وہ ہم بس چل رہے تھے اور پہلے ہم نے اسپرے کیا, پھر ہم نے وضو کیا, پھر ہم پورا گیلا ہو گئے, اپنے اوپر وہ پانی ہم نے ڈالا, اور وہ ہم اب آئے کے اندر بھی سب جگہ وہ پانی تھا, جگہ نل لگے ہوتے تھے, جہاں نل ملتا تھا وہاں سب اپنے اوپر پانی ڈالتے پھر چلتے تھے. راستے میں ہمیں ایسے لوگ بھی مل رہے تھے جو بیچارے فینٹ ہو رہے تھے, گر رہے تھے, پھر ان کے پاس کوئی کھڑا ہوتا تھا جا کے ان کی مدد کرتا تھا, پانی ڈالتا تھا, پانی پلاتا تھا. تو جو ہائیڈریٹ رکھنے والی چیزیں ہیں, لیکوڈز ہیں, الیکٹرولائٹس ہیں, وہ ضرور رکھیں. یہاں پہ تو ملتے ہیں وہ الگ الگ فارمز میں, پاکستان میں شاید وہ RS وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جہاں سے جو چیزیں ملیں وہ آپ ضرور یہ رکھیں, اور پانی تو پیتے رہنا ہے, ڈالتے رہنا ہے اپنے اوپر. تو پھر ہم چلتے جب پہنچے ہیں تو وہ جمرات کا جو تصور تھا وہ میرا ہمیشہ یہ سنا تھا کہ ہاں بے انتہا رش ہوتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جس راستے سے ہم گئے اور جہاں ہم پہنچے تو وہ اوپر کا فلور تھا, تو وہاں اس وقت ہمیں بہت خالی ملا. تو وہ ہم نے کنکریاں ماری, تو وہ سمجھیے حج کا ایک ہمارا پروسیجر جو تھا وہ مکمل ہو گیا تھا. اب جو ہے وہ بس ہمیں جانا تھا. یہاں پہ آپ کے جو بڑے بڑے حج کے ارکان ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. یہاں سے اب ہمیں جانا ہوتا ہے اپنے حلق کروانے اور قربانی کرنا. قربانی پھر ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے احرام آپ کا اتر جاتا ہے. پھر آپ جو طواف زیارہ, اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں آئی تھنک, وہ آپ کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, اور پھر آپ کو دوبارہ مینا میں رات گزارنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک اکمپلشمنٹ کی فیلنگ تھی کہ ہم نے اپنے ارکان پورے کر دیے ہیں. تو انہوں نے ہمارے ہوٹل والوں نے, گروپ والوں نے یہ بات کی کہ پھر ہمیں وہاں سے وہ ہمارے اس عزیزیہ کے اپارٹمنٹ میں لے گئے. تو ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے وہاں جا کے پھر سب نے واش روم استعمال کیے, نہانا دھونا کے, کیونکہ ظاہر 4 لوگ ایک جگہ استعمال کریں وہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے ہم دوبارہ میں نہ جاتے. تو وہاں پہ پھر ہم نے جو ہے اپنا احرام اتارا اور قربانی حلق کروایا, مردوں نے قربانی کی, اور پھر جو ہے وہ احرام اتار کے اپنے ریگولر کپڑوں میں آئے, اور پھر ہمیں جانا تھا طواف زیارہ کرنے کے لیے.
تو طواف زیارہ کرنے پھر ہم جب نکلے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت رش تھا، کیونکہ وہ جو سب لوگ ہی ظاہرے کر کے آ رہے ہوتے، کچھ لوگ ہی سوچتے کہ نہیں ہم اگلے دن کر لیں گے یا یہ کہ بعد میں کر لیں گے، لیکن آپ میرا خیال ہے جس وقت بھی جائیں آپ کو رش ہی ملے گا، کیونکہ سبھی وہ پروسیجر پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر ہم جو ہے طواف زیارہ کے لیے گئے اور صحیح کی، اور اس وقت یہ حال تھا کہ بالکل سلو موشن میں چل رہے تھے، جو کام آدھے گھنٹے میں ہو جانا تھا وہ 1 گھنٹے میں ہو رہا تھا رش کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال وہاں ہم نے طواف زیارہ کیا، صحیح کی، اور پھر کیونکہ ہم گروپ کی شکل میں گئے تھے، اب یہاں 2 باتیں ہیں، یا تو آپ پھر ایسے وقت میں آپ جو کام الگ سے کر سکتے ہیں وہ آپ الگ جا کے کر لیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو دوسروں کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ کو ساتھ کرنے کی خواہش ہے تو آپ ساتھ کر لیجئے۔ تو ہوا یہ تھا کہ پھر ہم لوگوں نے اپنا طواف اور صحیح کر بھی دی تھی، لیکن ہمیں رات کو 2-3 بجے تک ویٹ کرنا پڑا تھا، کیونکہ جب تک سب لوگ گروپ کے کر کے آ جائیں تو سب پھر وہاں باہر بیٹھے، اور جب سب آ گئے تو پھر وہ بس ہمیں لینے آئی، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے پھر آپ کو چلنا ہے۔ تو وہاں پہ رات کو سمجھیے پھر 2-3 بجے ہم وہاں سے نکلے، تو پھر وہاں پہ جہاں ہمیں بس نے اتارا اپنے مینا کے کیمپ جانے کے لیے، کیونکہ آپ کو 1 رات وہاں گزارنی ہوتی ہے، تو وہ جو کیمپ تھا نا وہ اس کو وہ جو ایک خالد ٹنل ہوتی ہے، برج ہوتا ہے، وہاں پہ جو چلنا تھا اس وقت وہ چلنا بہت محسوس ہوا، اور اس وقت پہلی بار مجھے لگا کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ چڑھائی تھی، اور ظاہر ہے ہم 2 دن کے سے ہم اسی پروسیجر میں تھے، تو بہت سارے لوگوں کے قدم بھی جو فون دکھا رہا 30,000 اور 28,000 یوں پہنچے ہوئے تھے۔ تو رات کو 3-4 بجے آپ سوچئے کہ آپ ادھر چل رہے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل تھے، ورنہ جن کو ویل چیئرز کی ضرورت تھی ہمارے ساتھ گروپ میں تھیں ایسی خواتین، اور وہاں اس وقت ویل چیئر اویلیبل نہیں تھی۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کو ویل چیئر آسانی سے مل جاتی ہے، خاص طور پہ آپ حرم میں ہیں، صحیح کی جگہ ہے، یا طواف کرتے ہوئے ہے، یا ایون جمرات میں بھی جب آپ مینا سے جا رہے ہیں تو، لیکن کچھ کبھی کبھی ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں پہ نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے نا ان خواتین کو بھی بہت ہمت کرنی پڑی، اور کیونکہ کافی دیر رک رک کے وہ انتظار کر رہے تھے، اور پھر انتظار کرتے تھے تو پیچھے رہ جاتے تھے، اور ایک یہ بھی بات ہوتی تھی کہ ادھر سے چل کے آپ کو راستہ بھی، وہ پوری ایک جیسی بستی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں راستہ ڈھونڈنا، تو ہم بھی تھوڑا سا بھٹکے، کافی لوگ بھٹکے، اور لیکن یہ کہ کچھ یہاں رہتے ہوئے ہمیں عادت ہو جاتی ہے پنس کی اور میپس کی، تو وہ یہ کہ سمجھنے میں اس وقت آسانی رہی، تو ہم بہرحال فجر کے قریب پہنچ گئے اپنے کیمپ تک، لیکن کچھ لوگ تھے ان کو آتے آتے بچ گئے، کیونکہ وہ بھٹک گئے تھے اور بڑی مشکل بھی ہوئی، لیکن بہرحال وہاں پہ پھر ہم پہنچے ہیں، اور وہ دن ہم نے وہاں سے گزارا، اور پھر ہم وہاں دوپہر کے بعد جو ہے دوسرے دن کنکریاں مارنے نکلے، تو وہاں سے پھر ابو سب کے سب ایک ساتھ چلے پیدل، تو مینا سے جمرات کا راستہ اتنا نہیں پتہ چلا، لیکن جو 1 دن پہلے ہم عزیزیہ کی طرف سے چلے تھے وہ بڑا جو ہے نا بہت مختلف تھا، تو پھر یہاں پہ جو ہم پہنچے تو وہاں پھر ہمیں پتہ چلا کہ رش واقعی جمرات میں کیوں کہتے ہیں، تو کنکریاں ماری اور پھر دوبارہ واپس آئے، اور وہ بڑا اچھا منظر تھا، شام ہو رہی تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا مینا میں، اور پھر راستے میں جو جگہیں آ رہی تھیں وہ ہمیں بتاتے بھی جاتے تھے، اور اسی طرح پھر وہ رات گزار کے اگلے دن ہم نے پھر اپنی رمی کی، جو تیسرا دن شیطان کو کنکریاں مارنے والا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح پورا گروپ ساتھ کیا اور پیدل گئے اور پھر واپس آئے، اور یہ جو تھے یہ بڑے خوبصورت لمحات تھے، بڑا اچھا ایموشن تھا اس وقت، سب کو یہ ایک احساس تھا سب کے لیے کہ ہمارا حج جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے، تو سارے لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، اینڈ اٹ واز ریئلی ایک بڑی منفرد سی فیلنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہے نا یہ فریضہ مکمل کروا دیا، تو وہاں پہ بس یہ تیسرا دن ہمارا ختم ہوا ہے،
اور پھر وہاں سے ہم لوگوں جب باہر نکلے تو ہمارے پاس اپنے انہوں نے وہاں رکھوا دیے تھے بیگ پیک کہ گاڑی لے کر آئے گی، صرف سلنگ بیگ اپنے ساتھ رکھیں. تو باہر نکل کے پھر ہم نے اس جگہ جانا تھا جہاں سے ہمیں ہماری بس لے کے اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچاتی. تو وہاں تک پہنچ کے ہم لوگوں کی بس کا انتظار کیا. پھر وہی بس کا بہت طویل انتظار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اسٹینڈ آس پاس ہوتا ہے بس کا، تو اس میں بہت دھواں مٹی بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ وہاں رکے، انہوں نے انتظار کیا. پھر ہم لوگوں نے کہا کہ چلو اب آخری وہ ہے، ہم یہاں پہ بنا آخری وہ ہمت کر کے چل لیتے ہیں. تو وہ آخری جو ہے نا، پھر ہم بہت طویل جو چلنا تھا وہ وہاں کا تھا. پھر وہاں سے ہم اپنے اپارٹمنٹ تک پیدل آئے کیونکہ بس آنے میں بہت دیر لگ رہی تھی، اور ٹیکسی والوں کے تو ایسے کرائے ہو چکے تھے اس وقت تک کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یا اللہ ہم کہاں ہیں. یعنی وہ اتنے مزے سے 200 درہم پر پرسن، 250 درہم اور اس طرح سے مانگ رہے تھے منہ کھول کے کہ ہمیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ان کو ہوا کیا ہے. تو بس ہم وہاں سے پیدل چلے، راستے میں کچھ پیتے رہے، اور اس وقت پھر ہم شام کو جا کے رات ہی ہو گئی تھی. وہ پھر ہم اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچے، اور پھر سب نے جو ہے نا وہ تھکن اتاری اپنی، اور اگلے دن جو ہے طواف وداع کیا. اور طواف وداع کرنے کے بعد ہمارا جو ہے مکے میں جب طواف وداع کرتے ہیں، جب آپ پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک طرح سے الوداعی طواف ہی ہوتا ہے. تو وہ پرفارم کیا، اور پھر یوں ہمارا حج کا پروسیس کمپلیٹ ہوا. تو اگلے ویڈیو میں مدینہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور ممکن ہوا تو ایک ویڈیو میں اس طرح کی بھی بنائیں گے جس میں اگر ہم نے کوئی چیز مس کر دی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر اس میں کوئی کمی ہو تو اس کے لیے معذرت. اور اگر کچھ آپ کے تجربات ہیں جو آپ کامنٹ میں لکھنا چاہیں تاکہ اگلوں کی مدد ہو سکے تو ضرور بتائیے گا. تو امید ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، اور یہ جو کچھ انفارمیشن میں نے شیئر کی ہے یہ آپ کے کام آئے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.